ये वाला सेट दिखाएं। वो नज़र आंटी ने एक प्यारा सेट इससे होने वाली दुल्हन के सामने किया, जिसका ध्यान जूली से ज़्यादा फ़ोन पे था। आंटी आप देखिए, मैं बस 2 मिनट में आई, पोचल में कहती शौक के अंदर बेदहानी में एक स्टोर में घुस गई और फ़ोन पे बात करने लगी। बाहर से दरवाज़ा लॉक हुआ, इसे पता ही नहीं चला। खरीदारी के दौरान वहाज को फ़ोन को लाई थी तो फ़ोन कॉल सुनने बाहर आ गया था। इसी लम्हे शॉप में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते शॉप में धमाका हो गया। इसने पलट के पीछे देखा, वो वहीं साख्त रह गया। क्या वो वाकई वो भागता तो अंदर जाने लगा, लेकिन किसी ने इसे अंदर न जाने दिया। नज़ा आंटी ने इसका हाथ पकड़ा और रोने लगी। आंटी वो अंदर है। वहाज अंसारी का दिल बैठा जा रहा था। वो बुरी तरह रो दी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी। फायर ब्रिगेड वाले भी पहुंच गए। शॉर्ट सर्किट होते ही सब शॉप से बाहर आ गए थे। अगर कोई नहीं निकल सका तो वही थी जो स्टोर रूम में बंद हो गई थी और अब इसे स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा था। नज़ा इनके देखकर बुरी तरह रोती। प्लीज़ साइड पे हो जाएं, ये जिंदा है, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। और नज़ा आंटी सुनते ही इनकी जान में जान आई। वो एम्बुलेंस में बैठते इनके साथ चली गई। जबकि वहाद अंसारी के चेहरे पे करक संजीदगी थी। आज इसे पाकिस्तान छोड़े पूरे 2 माह हो चुके थे, लेकिन सुकून का एक लम्हा भी इसे अपनी ज़िंदगी में मैसर नहीं आया। इसके अंदर एक ऐसी तड़प थी जिसका इलाज पाकिस्तान में ही था, लेकिन अपने दर्द की दवा को वो खुद ख़त्म कर आया था। मार आया था इसे, सांस ने इसे पत्थर का बना दिया था। जैसे कोई भी दुख या दर्द तोड़ नहीं सकता। तो आज अंसारी तुर्की के शहर इस्तांबुल में अपने अपार्टमेंट में खड़ा खिड़की से बाहर का मंजर देखते गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी मोबाइल पे आती कॉल ने इसकी सोचों का तसलसल तोड़ा था। पीछे मुड़ते मोबाइल को उठाते कान के साथ लगाया। कॉल दुबई से आई थी, इसकी नरमीन खाला की, जिनकी आवाज़ आज भी अंसारी को नम लगी। क्या हुआ, आज आपकी आवाज़ क्यों नम है? वहाज की गंभीर आवाज़ ने नरमीन के दिल को मज़ीद असरदा कर दिया। वहाज इसकी डेथ हो गई है, इनका लहजा रोंद गया। वहीं वहाज के दिल पे जैसे बहुत बड़ा बोझ आ ठहरा। इसने मज़ीद कोई बात ना की और कॉल काट दी। गहरा सांस लेते खुद को कंपोज किया। उधर से जिंदा छोड़ आया था। फिर वहाज अंसारी, तुमसे जिंदा लाश की तरह छोड़ आए थे। ना तू जिंदों में थी और ना मुर्दों में। अब तुम ये सवाल कैसे कर सकते हो? इसके ज़मीर से आवाज़ आई। वो इसकी सज़ा थी, खुद को तसल्ली थी। लेकिन तुम कौन होते हो किसी को सज़ा देने वाले? ज़मीर ने भी इसे मलामत किया। कुछ पल की खामोशी छा गई। वो एक बार फिर विंडो के पास चला आया, जहाँ शाम के साए अब गहरे हो रहे थे। वो बेवफा थे। इसने शेख किया, मेरे निकाह में होते और शेख तो अल्लाह को भी माफ़ नहीं करता। मैं कैसे कर दूँ? गहरा सांस खारिज करते इसने आंखें मूंद ली। नज़रों के सामने इसका चेहरा आंच समा हुआ। इसे मोहब्बत नहीं करता था, इसे चुना था इसकी खाला ने। इसने लब्बैक कहा, बिना देखे, बिना चाहे, बिना जाने। इसने नरमीन के कहने पे इसे निकाह किया था। वो इसे नहीं जानता था कि वो कैसी है, लेकिन इस रिश्ते को समझता था, इसकी नोयत जानता था। और रुखसती के लिए वो पाकिस्तान आ गया था, जहाँ बहुत सारे राज खुले। इन्हीं राजों में वो राज खुला जिसने वहाँ अंसारी की हस्ती को हिला कर रख दिया। अपनी गहरी सोचों में वो माजी के पर धीरे धीरे खोलने लगा। यहाँ तो अरसा नहीं हुआ था, सिर्फ 2 माह ही हुए थे से वापस तुर्की आए। इन 2 माह में इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो जिंदगी हार गई? जिंदगी तो हारनी थी, इसके पास बचा ही क्या था? वहाज अंसारी ने अफसोस से सर झटका और पाकिस्तान जाने के लिए अपनी टिकट बुक कराई। 2 घंटे बाद की फ़्लाइट से मिल गई थी। वो सिर्फ अपनी नरमीन खाला की वजह से एक बार फिर पाकिस्तान जा रहा था। 6 माह पहले आज इसके पाकिस्तान की फ़्लाइट थी। इसकी खाला नरमीन इसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। वेलकम माय सन, इन्होंने बाहें फैलाई। वो धीरे से मुस्कुराया। वो ऐसा ही था, आज तक इसे हंसते किसी ने नहीं देखा था। वो हमेशा संजीदा रहता था और बहुत कम को था। इसके हर अंदाज पर नरमीन सदके वारी जाती थी। माँ बाप के 2 साल पहले एक ट्रैफिक हादसे में अचानक वफात के बाद वो बिल्कुल तनहा रह गया था। नरमीन इसके पास इस्तांबुल आ गई, लेकिन कब तक वो वहाँ रहती? इन्होंने बारहा कहा कि चलो पाकिस्तान चलो, लेकिन नहीं माना। वो अपना घर और बिजनेस छोड़कर नहीं जा सकता था। नरमीन के 2 ही बच्चे थे। इनके बच्चे बहुत छोटे थे। बड़ा अजीज था, जिसकी उम्र 10 साल थी, और छोटा जुबैर था, जिसकी उम्र 8 साल थी।
وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ نرمین وہاں اس کی مما شرمین سے 8 سال چھوٹی تھی اور وہاں ان کی دوستی تھی۔ وحاج کے لیے وہ ہر وقت فکر مند رہتی، اس لیے انہوں نے اسے شادی کا مشورہ دیا، جس پہ اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ لیکن کب تک؟ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی وہ آج کی زندگی میں آئے جسے ہنسنا، بولنا اور زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا سکھائے۔ 1-2 بار انہوں نے اسے اس کے پسند کا پوچھا تو وہ ٹال گیا، اور پھر ایک دن انہیں اپنی دوست کے بھائی کی شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ انہیں میرب نظر آ گئی، جو ہر لحاظ سے ایک سلجھی اور ہسمکھ لڑکی تھی۔ جھٹپٹ رشتہ ہوا اور ٹیلی فونک نکاح ہو گیا، اور اب ان کا ارادہ وحاج اور میرب کی رخصتی کرنے کا تھا۔ وحاج جن کے ساتھ گھر آیا تو عزیز اور زبیر سے اپنا انتظار کرتے نظر آئے۔ بھیا آ گئے، وہ بھاگتے ہوئے لپٹ گئے اس سے۔ وہاں جو انہیں دیکھ کر کھل اٹھتا تھا، ہاں بھیا، آپ کی شادی کے لیے ہم نے سیم کلر ڈریس بنوایا ہے۔ عمیر خوشی سے چہکا، واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اور میری تو میرو سے دوستی بھی ہو گئی ہے۔ زبیر اس سے بھی زیادہ چہکا، میرو؟ وحاج نے حیرت سے انہیں دیکھا، آپ کی میرو، آپ کی دلہن؟ عمیر نے تفصیل دی، تم دونوں اٹھو، فوراً چل کر دودھ پی اور سونے کی تیاری کرو۔ نرمین نے انہیں وہاں سے بھگایا تو وہ فوراً اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وحاج بیٹا، تم بھی تھک گئے ہوگے، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، نرمین آنٹی نے بہت محبت سے کہا۔ آنٹی، آپ نے رخصتی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے؟ وحاج کے بعد پہ نرمین کے ساتھ جاتے قدم تھمے تھے۔ آف کورس میری جان، 2 دن بعد رخصتی ہے، تم جانتی ہو، پھر یہ سوال کیوں؟ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں، بس ایسے ہی کنفرم کر رہا تھا، وحاج نے مسکرا کر کہا تو ہنستی اٹھی، وہاں سے یوں تیاری مکمل ہے، بس جیولری تھوڑی رہتی ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ کل میرب کے ساتھ جا کے اپنی پسند سے اسے دلوا دینا۔ کھانے کے دوران نرمین نے ذکر کیا، وہ جائے گی میرے ساتھ؟ وہ کاندے پوچھا، کیوں نہیں جائے گی، آخر نکاح ہوا ہے، من کو ہے تمہاری۔ نرمین نے اپنی بات پہ زور دیتے کہا، اس کے ساتھ چچی یا کھانا شاید چل پڑے، تو وحاج بس اس بات میں سر ہلا گیا۔ نمبر سے کال ریسیو کرتے وہ چونکا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ نیند سے بیدار ہوتے وہ چونکتے ہوئے کال ریسیو کر کے، آج شام مجھ سے ملو، ایک بہت اہم بات بتانی ہے تمہیں۔ مقابل کے بعد میں وہاں اس کے ماتھے پہ پل پڑے، کون ہو تم؟ ایڈریس نوٹ کر رہا ہوں، شام 5 بجے پہنچ جانا۔ فون بند ہوا تھا اور ایک میسیج ٹون مچی تھی، ایڈریس سینڈ ہوا تھا، لیکن وہاں کو جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر ایک تجسس نے اسے گھیر لیا، اور شام کو تیار ہوتا نکلنے کے لگا کہ نرمین نے اسے روک لیا۔ وحاج، کہاں جا رہے ہو؟ وحاج نے ان کی جانب پلٹا، ایک ضروری کام ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ بیٹا، وہ جیولری شاپ پہ جانا ہے، میرب کو لے کے بھول گئے؟ نرمین نے یاد کروایا، کل لے کے چلوں گا نا آنٹی، آ جانا ضروری ہے۔ اللہ حافظ، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ اف، اب ان کو منع کروں جا کے، نرمین سر جھٹکتے اندر آ گئی۔ وہاب جیسے ہی مطلوبہ ہوٹل میں پہنچا، اسی لمحے ایک ماسک والا آدمی بھی وہاں پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ کون ہو تم، اور کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ وحاج سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولا، جس کے ہاتھ میں بھی بلیک گلف تھے، کور تھا۔ کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے فائل سے ایک انویلپ نکال کر وحاج کے سامنے کی، اس کی آواز لڑکیوں والی تھی، وحاج کو وہ لڑکی لگ رہی تھی۔ وحاج نے ایک نظر اس نقاب پوش کو دیکھا اور انویلپ کھولا، جس میں کچھ تصاویر تھی، جنہیں دیکھتے وحاج کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ یہ کیا ہے؟ وحاج کا دماغ سخت گھوما۔ یہ حقیقت ہے، اور یہ تو کچھ نہیں۔ 1 منٹ، اس شخص نے کچھ پیپرز نکال کر وحاج کے سامنے رکھے، انہیں پڑھیں، بہت مطمئن انداز میں کہا گیا۔ ان پیپرز کو پڑھتے وحاج کو اپنے اوپر 7 آسمان گرتے محسوس ہوئے۔ یہ جھوٹ ہے، کاش یہ جھوٹ ہوتا، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ وحاج واقعے والا شخص بولا، اتنی ٹینشن مت لیں، بس فیصلہ لیں جیسے میں نے لیا ہے۔ وہ مزے سے بات کرتا تصویریں اور پیپرز واپس فائل میں رکھ رہا تھا، اور پھر سامنے وحاج کو دیکھا، تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے موت دینے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے ان بے وفا لوگوں کو۔ اس شخص نے بنا ڈرے بے رحمی سے وحاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور اٹھ گیا، لیکن پھر رکا۔ آپ چاہیں تو یہ سب کچھ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور تصدیق بھی کروا سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں نے سب کچھ لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ شخص بے لچک بولا تھا، کون ہو تم؟ وحاج کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا،
آپ کا خیر خواہ اتنا کہتے وہ نکل گیا، جبکہ وحاج وہیں ساکت بیٹھا رہ گیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، وہ شدید کرب میں مبتلا تھا۔ اس نے وہ فائل اٹھائی اور اپنے ایک پرانے دوست کے پاس گیا۔ وہ فوٹوگرافی کا کام کرتا تھا۔ وحاج کے اتنا عرصے بعد اپنی شاپ پہ دیکھ کے بہت خوش ہوا اور گلے سے لگا لیا۔ وحاج اتنا پریشان تھا کہ اس کی خوشی محسوس ہی نہ کر سکا، بلکہ اسے ایک راز والا کام کرنے کا بولا۔ یہاں دوستوں تمہارا حکم کرو۔ وحاج نے اسے وہی فوٹوگراف والا انویلپ اسے تھمایا اور چیک کرنے کو بولا کہ وہ اصلی ہیں یا فیک۔ بس اتنا سا کام، آپ یہاں بیٹھو، کچھ ہی منٹوں کی بات ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ 1 منٹ، وحاج نے اسے روکا اور اس نے انویلپ میں سے ایک تصویر جس میں باقی تصویروں کی مثبت قدرے حال چھپا ہوا تھا، وہ تصویر اس دوست کو تھمائی۔ بس یہی ایک چیک کر دو۔ وحاج کا لہجہ دھیما تھا، وہ اس بات میں سر ہلاتا اندر روم میں چلا گیا۔ وحاج بے چینی میں باہر ہی بیٹھا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا۔ یہ اصلی ہیں برو، اس شخص نے جواب دیا۔ تو وحاج کا ایک پل کو سانس رکا۔ آپ چاہیں تو یہ سب کچھ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور تصدیق بھی کروا سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں نے سب کچھ لائیو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اس شخص کے الفاظ یاد کرتے وحاج نے گپ سے آنکھیں میچی اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ سیدھا گھر آیا۔ وہ نرمین آنٹی سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن گھر میں اتنے مہمان دے کر اور ٹھٹکا۔ ارے وہاں جاؤ نا، دیکھو تمہارے سسرال سے آئی ہیں لوگ تمہارے لیے شادی کے تحفے لے کر۔ نرمین آنٹی خوشی بولی تو وہ ان کے پاس بیٹھا ہے، شیرازی تمہارے سسر میرب کے والد۔ نرمین تعارف کروانے لگی۔ وحاج نے سلام کیا۔ یہ ان کے چھوٹے بھائی وہاب شیرازی اور ان کی بیوی منزہ شیرازی ہیں، اور یہ ان کا بیٹا نعمان شیرازی۔ مزید تعارف کروایا۔ آپ کو فون پہ ہی دیکھا تھا، آج لائیو دیکھا تو اچھا لگا آپ سے مل کے۔ نعمان مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا، پھر سے الفاظ کی باشکت ہوئی۔ میں نے سب کچھ لائیو دیکھا ہے۔ ہم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ دماغی طور پر وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ سبھی باتوں میں مشغول ہو گئے، جبکہ نرمین ان کی خاطر مدارت کرنے لگی۔ وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کرتا روم میں آ گیا۔ اس کا دماغ اس وقت کچھ بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنے بے بس وہ خود کو کبھی محسوس نہیں کر پایا تھا جتنا آج کر رہا تھا۔ اٹھ کے بیٹھا نہیں، بے بس نہیں ہو سکتا وہاں۔ وہ گہرا سانس بھر رہا تھا کہ نرمین نوک کرتے اندر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے وحاج، طبیعت ٹھیک ہے؟ بخار تو نہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ آنٹی میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی تھکن ہو گئی تھی۔ وحاج شش و پنج میں پڑ گیا کہ وہ سب باتیں انہیں بتائے بھی یا نہیں۔ چلو تم ریسٹ کرو، طبیعت تھوڑی سنبھل جائے گی، لیکن بیٹا کل یاد سے میرب کو لے کر جانا تاکہ یہ جویلری والا کام بھی مکمل ہو جائے۔ پرسوں مہندی ہے میرے شہزادے کی۔ آج شرمین وادی ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وحاج ان کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ بیٹا میر بہت اچھی ہے، اس کو جس رنگ میں ڈھالو گے وہ ڈھل جائے گی۔ مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ نرمین کی باتوں پہ وحاج کا دماغ کو پیمپر چینج پشاور لے لو اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ اپنے چہرے کی ناگواری وہ چاہ کر بھی نہ چھپا سکا۔ نرمین دماغ پر سکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک بات گردش کر رہی تھی، دھوکہ، اور وہ دھوکہ دینے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ وحاج پرانی یادوں سے چونکا۔ وہ جو ایئرپورٹ پہ بیٹھا فلائٹ کا ویٹ کر رہا تھا، اسے آج پاکستان جانا تھا میرب کے جنازے میں، لیکن اچانک سے اس کا دل جانے سے اٹھ گیا اور وہ وہاں ایئرپورٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہاں، اس کی ڈیتھ کی خبر سن کر بھی اپنے اندر اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا نہ کر سکا اور اپنے قدم واپس موڑ لی۔ اسے وہ وقت آج بھی یاد تھا جب وہ ہاسپٹل کے بستر پہ تھی۔ اس کا پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ حیران مت ہو، تمہاری سزا اس سے بھی بدتر ہے، اور جانتی ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ طلاق۔ وحاج کے بات پہ وہ تڑپی۔ وہ اپنا گناہ جانتی تھی، اس لیے بولنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ میں وحاج انصاری اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور موبائل پہ آتی کال سے وہ بیدار ہوا تھا۔ آنکھوں سے نمبر دیکھا تو نرمین آنٹی لکھا تھا۔ اٹھ کے بیٹھے، کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ وہ بھی نیند کے خمار میں تھا۔ کیسے ہو؟ لگتا ہے سو رہے تھے۔ وہ تھوڑا چہک رہی تھی۔
جی آپ بتائیں اتنی صبح خیریت؟ یہ بتانا تھا کہ ابھی میرا ان سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہماری فلائٹس بک ہو گئی ہیں، دبئی جانے سے پہلے ہم ترکی آئیں گے تم سے ملنے۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وحاج کو یہ سن کے بہت اچھا لگا۔ زبیر اور عمیر اس وجہ سے بھی بہت اچھے لگتے تھے، وہ پہلی بار ترکی آ رہے تھے، جبکہ نرمین پھر بھی سال بعد ایک چکر لگا لیتی تھی، وہ اس لیے نہیں گیا تھا۔ سوچا جلدی سے تمہیں گڈ نیوز سناؤں۔ وہ بہت خوش تھی۔ موسٹ ویلکم نرمین آنٹی۔ وہاں جب اٹھ چکا تھا، سامنے ونڈو کا پردہ ہٹایا تو ہمیشہ کی طرح وہ لڑکی وہیں موجود تھی، اپنی پینٹنگز کے ساتھ، ویسے ہی صبح صبح رنگوں سے کھیلنے گیلری میں آ جایا کرتی تھی۔ وحاج کے کمرے کی ونڈو ان کی گیلری کی طرف ہی کھلتی تھی۔ وہ سر نفی میں جھٹکتا کال بند کرتا مڑ گیا۔ او ہیلو، اس لڑکی نے پھر سے پکارا۔ وحاج نے گمبھیر سے سلسلہ پچھلے 1 ماہ سے شروع ہوا تھا۔ وہ 1 ماہ پہلے یہاں شفٹ ہوئی تھی اور وحاج کے ساتھ فری ہونے کی بہت کوشش کرتی تھی، جبکہ وحاج اسے بری طرح خار کھاتا تھا۔ ابھی اس کی آواز دینے پہ وہ اپنی بیزاری دکھاتا اس کی طرف مڑا۔ کیا مسئلہ ہے؟ گیلری میں آئیں، وہ شوخی سے بولی۔ کیوں؟ وحاج کو باتھ روم جانا تھا شاور لینے کے لیے، اوپر سے وہ لڑکی اور اس کی فرمائشیں۔ آئیں تو صحیح۔ ایک تو اینگری ینگ مین سوال بہت کرتے ہیں۔ یار کم پھر سے مسکراتے ہوئے بولی۔ بہت جانتا تھا وہ جان نہیں چھوڑے گی، اس لیے ونڈو سے ہٹتا وہ بھی گیلری میں جا کھڑا ہوا۔ بولو۔ صاف بیزاری جھلک رہی تھی جسے اس لڑکی نے محسوس کرنے کی بہت کوشش کی۔ محسوس کے بعد بھی مسٹر وحاج انصاری، وہ پینٹنگ کا رخ اس کی جانب موڑتے مسکرائے، جبکہ پینٹنگ دیکھتے وہاں اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیسی لگی؟ بہت اشتیاق سے پوچھا۔ تم نے میری پینٹنگ کیوں بنائی ہے؟ الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ میرا دل چاہا تھا یہ دیکھے۔ اس میں آپ مسکرا بھی رہے ہیں۔ آخری الفاظ منہ میں دھیرے سے کہے۔ تمہیں میری پینٹنگ نہیں بنانی چاہیے تھی۔ وحاج نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اس میں اتنا سیریس ہونے کی کیا بات ہے؟ آج ہماری ایگزیبیشن ہے، اس کے لیے بنائی ہے۔ واٹ؟ وحاج اب صحیح معنوں میں جھٹکا لگا تھا۔ تم پاگل لڑکی، اب مجھے ایگزیبیشن میں شاپ کرو گی؟ وحاج نواگاری سے بولا۔ صرف شاپ تو نہیں کروں گی، بلکہ کسی نے خریدنی ہوئی تو سیل بھی کر دوں گی، کیونکہ میری پینٹنگز موسٹلی لوگوں کو پسند آ جاتی ہیں اور لوگ خرید لیتے ہیں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، سمجھی تم؟ بہت غصے سے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا مڑا تھا۔ ایک شرط پہ، وہ پیچھے سے فوراً بولی تو وہ رکا۔ اسے آپ کو گفٹ کر دوں گی، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو مجھے 1 کپ کافی پلانا ہوگی۔ بولے منظور ہے۔ وہ تھوڑی اونچے آواز میں بول رہی تھی کہ وحاج اچھے سے سن لے، جبکہ وحاج نے سن کے بھی انسنی کرتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ پیچھے وہ اس کی پینٹنگز کو دیکھتی دھیما سا مسکرائی۔ کافی تو آپ پلائیں گے مسٹر وحاج انصاری۔ نام میرا، وہ حور پریوں سا حسن رکھنے والی لڑکی 1 منتھ پہلے ہی وحاج کے پڑوس میں اپنی آنٹی کے گھر آئی تھی۔ وہ پاکستان سے تھی اور وحاج اس کے پرسنالٹی میں اسے پاکستانی پلس ترکش دونوں کا مکسچر محسوس ہوا تھا۔ اس کی روبرو پرسنالٹی، وہ دل و جان سے فدا تھی، لیکن ایک وہی تھا کہ حور کو اتنا فرینک ہونے کے باوجود وحاج نے اسے ہمیشہ خود سے دور ہی رکھا۔ وہ پہلے ہی ایک لڑکی کا ڈسا ہوا تھا۔ وہ سب سے مختلف تھی۔ اس کانوں میں ٹاپس ڈائمنڈ اور ڈائمنڈ نوز جویلری سے پہننے کا شوق نہیں تھا، شاید بس کانوں میں چھوٹے سے ڈائمنڈ ایئرنگز تھے اور ناک میں ایک ڈائمنڈ نوز پن۔ وہ واقعی سب لڑکیوں سے الگ تھی۔ ہائی مسٹر وحاج، آپ آفس جا رہے ہیں؟ اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے وحاج سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا سارا دن بس یہی فضول کام ہے تو آج؟ وحاج نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے گھور کے کہا۔ نہیں، بہت سارے کام کرتی ہوں، کبھی فرصت سے بلائیں۔ کافی پہ تو آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرتی ہوں میں۔ انہیں کاک میں کرتا آج نفی میں سر ہلاتا گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی کے راہ سے باہر نکال گیا۔ ویسے آپ کی گاڑی بھی آپ کی طرح ہے۔ انہیں نکل لیتا کہ چھڑا لیا۔ وہ بنا کان دھرے گاڑی نکال کر لے گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، فکر نہ کریں، میں کرتی ہوں کچھ۔ گھبرا کے بولے۔ اس نے ہاسپٹل کے نمبر پہ کال لگائی، لیکن کسی کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ باہر تیز طوفانی بارش نے اس کے رہے سہے حسان بھی خطا کر دیے۔ خون بچی ٹیلما اپنی آنٹی رو رہی تھی۔ اس وقت اس کی بیٹی مہم بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، کوئی تھا بھی نہیں جو ان کی مدد کرتا۔ نیلم آنٹی کے ہسبینڈ کی 1 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بچی کے ساتھ
اکیلی رہتی تھی، ان کے بلانے پہ بھاگتی ان کے پاس آئی۔ ماہم کو تیز بخار کی وجہ سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ حور کا دل بہت زیادہ گھبرا گیا، فوراً گھر سے باہر نکلتی، گیٹ کو عبور کرتی، ارد گرد دیکھنے لگی کو لے رہا تھا اور طوفانی بارش اس کی چھتری نے اسے بھیگنے سے بچایا ہوا تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں سامنے وہاج کے گیٹ کے پاس آئی، اس کے گھر کی ڈور بیل بجائی اور پھر رکی نہیں، بجاتی چلی گئی۔ وہاج جو گہری نیند میں سو رہا تھا مسلسل ڈور بجنے سے اٹھ گیا۔ کلاک پہ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ بلیک اینڈ پہنے ہوئے تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اٹھ کے باہر آیا اور گیٹ کے باہر کھڑا ہوا کون ہے وہاں پوچھنے لگا۔ پلیز دروازہ کھولیں، نسوانی آواز سے بچوں کا، اور دروازہ کھول دیا۔ اس دوران وہ بارش میں بھیگ گیا تھا۔ سامنے چھتری لیے حور کو کھڑا دیکھا، اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت کیوں آئی ہو؟ وہاج کو اس کی ڈریسنگ ہمیشہ غصہ دلاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ سفید کرتی اور جینس میں تھی۔ بھلے اس نے چھتری لی ہوئی تھی لیکن تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ بھیگ گئی تھی، اور وائٹ کرتی اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی جس کا اسے بالکل دھیان نہ تھا۔ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ وہ وہاج کی حالت دیکھی، اپنی شرم نام کی کوئی چیز ہے یا اتنی رات کے ایک مرد کے گھر کے دروازے پہ آتے کوئی شرم نہیں آئی؟ وہاج جسے کھری کھری سنانے کے موڈ میں تھا، جبکہ اس کے بعد پھر اپنی حالت دیکھتی تھوڑا خفگی کے احساس سے دوچار ہوئی۔ میری بات تو سنیں، وہ آنٹی کی بیٹی ماہم، اس کی بہت تیز بخار ہے، پلیز مدد کر دیں۔ ان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہاج اپنے گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے اس کے کہنے پہ اسے دیکھنے لگا۔ پلیز مدد کر دیں۔ اس نے رخ بدلا، چھتری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی اور ٹچ یہ کہیں گے تھی وہاج وہ ڈر کے مارے چلائی تھی۔ اسے اندھیری اور بجلی کے چمکنے سے ہمیشہ ہی ڈر لگتا تھا۔ وہاج کے دل پہ پتھر رکھے صرف ماہم کی خاطر باہر آتی، وہاں سے مدد مانگ رہی تھی۔ اب اتنی تیز ہواؤں نے اس کے اپنے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہاں ضرور گئی اور شدت سے اس کا نام پکارنے پہ بے اختیار سے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے سیدھا اس کے سینے میں سما گئی تھی، اس کے سینے کا حصہ بنی وہ وہاج کے اندر ایک صفاق سا پیدا کر کے باہر نے جھٹ سے اسے واپس پیچھے کیا۔ وہ لڑکھڑاتے وہاں سے بازو تھام گئے۔ اب اندھیرے میں بجلی کے چمکنے سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ پلیز چلے نا، اس نے اس کے بازو تھامے لجاج سے کہا تو اس کے ہمراہ اس کی آنٹی کے گھر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہ آج پہلی بار ان کے گھر آیا تھا۔ اس 7 سال کی بچی کو بخار میں تپتا دیکھ وہ عزت پریشان ہوا۔ اس کی والدہ بہت رو رہی تھی، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہاج نے اس بچی کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ تم کہاں؟ اپنے پیچھے حور کو آتے دیکھ کے وہ سخت گراتے ہوئے بولا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی۔ حالت دیکھو اپنی، اس حالت میں تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ وہاج کا بس نہیں چل رہا تھا اسے 2 تھپڑ لگا کے سیدھا کر کے رکھ دے۔ اس کے بعد پھر وہ چپ سی ہو گئی، اور کچھ دیر وہ ہاسپٹل میں تھا، اس کی نیلما آنٹی کے ساتھ تھی۔ اب کیسی ہیں؟ وہاج نے ڈاکٹر ذوحان سے پوچھا تو ڈونٹ بریک، بچی اب بالکل ٹھیک ہے۔ اسے بہت تیز بخار تھا، میڈیسن دی گئی ہے، بخار دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ذوحان اس کے دوست کے چچا تھے۔ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی، اچانک چلی گئی، وہ بھی انہیں چھوڑ گئی۔ بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی اتر آئی تھی لیکن انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ اسے جھٹکے کیوں لگ رہے تھے؟ وہ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ نیلم نے آنسو ضبط کرتے لیڈی سے کہتے ڈاکٹر ذوحان نے وہاں سے ان کے متعلق پوچھا تو وہ آپ نے ان کی ڈیٹیل بتائی، جبکہ وہ اپنی بچی کے پاس چلی گئی۔ اسے وارڈ میں شفٹ کر رہے تھے۔ ڈسچارج کب تک کریں گے؟ وہ آپ نے دھیرے سے پوچھا۔ صبح تک کر دیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر ذوحان وہاج کو تسلی دیتے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ وہاج نیلم آنٹی کو ساری ہاسپٹل میں ہی رکی تھی۔ اس نے گھر آتے ہی سب سے پہلے نیم گرم پانی سے شاور لیا اور بلیک لوز ٹراؤزر اور شرٹ پہنے وہ باہر آیا تو ڈور بیل پھر سے بجی۔ وہ گہرا سانس کرتا دروازہ کھول گیا تو سامنے حور کھڑی تھی، لیکن اب وہ ڈریس چینج کر چکی، اس وقت بہتر حالت میں تھی۔ وہاج کے مطابق آنٹی واپس نہیں آئی اور نہ ہی کچھ بتایا۔ ماہم کیسی ہے؟ بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا لیکن سرد ہواؤں نے کپ کپی طاری کر رکھی تھی۔ گھبرانے والی بات نہیں، صبح تک ڈسچارج ہو جائے گی۔ وہاج نے کہتے دروازہ بند کرنا چاہا۔ مطلب؟
وہ ابھی واپس نہیں آئیں گے، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ رات بھر مجھے ہاسپٹل چھوڑ آئیں پلیز۔ اس کے بعد پھر فہد کا دماغ گھوما۔ ایک تو پہلے ہی وہ 2 گھنٹے لگا کے آیا تھا اور اب سونے کے لیے لیٹنے لگا تھا تو وہ پھر سے تنگ کرنے آ گئی تھی۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ رات کے اس وقت میں تمہیں ہاسپٹل چھوڑ کے آؤں؟ وہ آج کو اس پہ اب واقعی ہی غصہ آیا تھا۔ اچھا غصہ تو نہ کیا کریں، رات کے پہر رک جاؤں، آنٹی آئیں گی تو میں چلی جاؤں گی، اکیلے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ گھر میں نہ آئی تو وہ آج کا جی چاہا اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دے، لیکن اگلے علم میں اس کے اکیلے پن کے خیال سے ارادہ ترک کرتے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر آتے پورے گھر کو ستائشی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ آپ اکیلے رہتے ہیں؟ مطلب کوئی ملازم بھی نہیں؟ مجھے کچن کی جانب بڑھا تھا، اس کے بعد پھر سر جھٹک گیا۔ 2 کپ کافی کے لاتے سے 1 کپ تھما دیا۔ تھینکس۔ شدید طلب بھی تھی کافی کا، گرم مگ تھامے وہ دھیرا سا مسکرائی، جبکہ وہ آج کو اس کا اس طرح اپنے کھرانا عجیب سا تو لگا، لیکن پھر چپ کر گیا اور خاموشی سے کافی پینے لگا۔ آپ کافی بہت اچھی بناتے ہیں۔ ہور نے دوبارہ بات کی، تم یوں ہی ہر ایک پہ اعتبار کر کے رات کے وقت ان کے گھر چلی جاتی ہو؟ وہاج کی بات پہ ایک پل کو ہور کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی؟ کوئی اچھی بات تو نہیں کی میں نے؟ تم جانتی ہو میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی تم اس وقت اندر آ گئی۔ اگر ہمارے بیچ کوئی بھی ہو گیا۔ وہاج کی معنی بات سمجھ کر وہ گھبرا گئی۔ آپ پہ اعتبار ہے مجھے، ایک اچھے انسان ہے۔ دھیمی لہجے میں کہا، اعتبار جانتی ہو کتنا ہو؟ مجھے کچھ بھی نہیں۔ کافی کا کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جانتی ہو جب ایک مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے نامحرم، تو ان کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھا، جبکہ ہور کی روح فنا کر رہا تھا۔ اب آپ ایک اچھے الفاظ کے ساتھ چھوڑ دیا، بندہ بشر ہو، بہک بھی سکتا ہوں۔ مجھے اپنا بچاؤ کرنا آتا ہے مسٹر فاج، ہور نے دانت چباتے ہوئے کہا، اپنی جگہ سے یکدم کھڑے۔ اور ریلی اگر میں نے تمہاری کافی میں کچھ ملا دیا ہو تو؟ ہلکا سانس اس کی بات پہ بری طرح اٹکا۔ وہ آج اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ویسا کچھ نہیں کریں گے، ہور نے جیسے خود کو تسلی دی۔ ڈونٹ وری، موقع ایسا کچھ نہیں کرنے والا، لیکن تم یہ بات سمجھنی چاہیے، تم ایک لڑکی ہو، اس طرح تم کسی نامحرم کے گھر جب وہ اکیلا ہو نہیں جانا چاہیے۔ احتیاط کرو، مین گیٹ کا لاک کھلا ہے، جب جانا ہو چلی جانا وہاں۔ جیسے زندگی باریکی سمجھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس سے محسوس ہی نہ ہوا کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے کانوں پہ آن ٹھہرے۔ ماں ہم اب سے پہلے بہتر تھی، وہاں سے ایک دفعہ ملنے بھی گیا تھا، اسے کے لیے چاکلیٹس بھی لی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ ہور البتہ اب بہت سیریس ہو گئی تھی اور وہ ہاتھ کم بات کرتی تھی۔ اس کا یہ گریج وہاج کو اچھا نہیں لگا، دل کو اچھا لگا لیکن دل کو اچھا نہ لگا۔ وہ مستی مسکراتی تنگ کرتی اچھی لگتی تھی، لیکن اپنے دل کی خواہش کو وہ دل میں رکھے ہوئے تھا اور اسے باتیں دل میں رکھنی آتی نہیں تھی۔ اب جا رہی ہیں؟ میں نے کافی بنائی تھی آپ کے لیے۔ وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی، اس کا پلکیں جھکا کے کہنا وہاج کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ نہیں ابھی موڈ نہیں ہے، وہ انکار کرتا بڑھا۔ میں بھی کافی اچھی بناتی ہوں۔ وہ اس میں کچھ الٹا سیدھا ملاتے بھی نہیں۔ اپنے پیچھے اس کی ہور کی آواز سنی تھی۔ زیر لب مسکرایا، آگے بڑھ گیا، جبکہ بس اور کے اندر بڑھ گئی۔ اس دن وہاج نے کافی تو نہیں پی، البتہ وہ پھر سے ہنستے مسکرانے لگی تھی اور وہاج کو ایسے ہی پھر سے تنگ کرتی تھی۔ وہ فرق اتنا تھا کہ وہاج کو برا نہیں لگتا تھا۔ نرمین آنٹی کی آمد پہ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ عمیر زبیر بھی وہاب سے مل کر بہت خوش تھے۔ مجھے کوئی پوچھو گے نہیں اچانک کیا ہوا؟ اسے نرمی لہجے میں کہا۔ وہاج خاموش رہا۔ تم تو جانتے ہو اس آگ لگنے کے حادثے کے بعد وہ جہاں پر نہ ہو سکی، بہت تکلیف میں تھی بیچاری۔ اس کے گھر والے اسے اس حال میں دیکھ کر بہت روتے تھے۔ اس کو پورا جسم ہی جل گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ وہ آ رہی تھی زندگی کی جانب واپس، لیکن پھر اچانک خبر ملی کہ وہ چلی گئی، اور یہ سن کر سبھی حیران ہوئے۔ آپ تو اس وقت وہاں تھی بھی نہیں، اتنی خبریں کس نے دی آپ کو؟ اس کے ذکر پہ وہاج کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں گئی تھی افسوس کرنے، تو اس کی چچی جان نے بتایا کہ جس دن اس کی ہوئی تھی اس دن وہ اس گھر لانے والے تھے کہ اچانک ہاسپٹل سے کال آئی کہ مسٹر ایٹیٹیوڈ اچانک اور کے آمدے وہ
ہاتھ چونکا، جبکہ ایک نسوانی آواز سنتے نرمین تو جھٹکے سے مڑی۔ یہ لے لزانیہ بنایا تھا، اور آنٹی کہتی ہے میں بہت اچھا۔ نرمین کو دیکھ کے اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ نرمین کبھی حور کو اور کبھی وحاج کو دیکھتی، جبکہ وحاج اپنا سر جھکائے ماتھا مسلتا ہوا سر جھکا نیچے دیکھنے لگا، اور حور کو لگا شاید اس نے غلط وقت پہ انٹری دی۔ سوری، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ اور وہ لزانیہ کی پلیٹ ایک ٹیبل پہ رکھتی زبان دانتوں تلے دبائے واپس پلٹی تھی۔ ارے نہیں، رکو، یہاں آؤ تم۔ نرمین فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے حور کو پکارا تو وہ رکی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا۔ جی میرا نام حور ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے، اور تم خود بھی بہت پیاری ہو۔ کہاں رہتی ہو؟ جی وہ سامنے میرا گھر ہے۔ آنٹی نرما کے ساتھ تھی، اسے سمجھ نہ آئے وہ کس طرح اور کیا جواب دے۔ نرمین کی آنکھوں میں اس کے لیے بہت پسندیدگی تھی۔ وحاج تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے؟ یہ وحاج کو اچانک کھانسی کا دورہ لگا۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ پڑوس میں رہتی ہے، گرل فرینڈ کہاں بن گئی؟ آپ بھی نہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا حور کو گھورنے لگا۔ نہیں آنٹی، آپ غلط سمجھتی ہیں، میں ان کی جسٹ فرینڈ ہوں، گرل فرینڈ نہیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے وہاں سے تصدیق چاہی، وہاں سے آنکھیں بند کے۔ پھر بھی بہت اچھی ہو۔ تمہاری شادی ہو گئی کہ رشتہ وغیرہ؟ آنٹی پلیز، کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اور تمہیں جانا نہیں ہے وہاں؟ اس نے نرمین آنٹی کی باتوں پہ ٹوکا تو حور فوراً وہاں سے بھاگی۔ وحاج تم نے مجھے بتایا نہیں، اتنی خوبصورت لڑکی تمہارے گھر آتی ہے؟ آنٹی اتنی ضروری بات نہیں تھی کہ میں آپ کو بتاتا، آپ چھوڑیں اسے، اندر چلے۔ وحاج کے ساتھ اندر جاتے ہوئے نرمین آنٹی من ہی من میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اس بار وحاج کی شادی کر کے ہی جائیں گی۔ انہیں حور وحاج کے لیے بہت مناسب لگی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی، آپ اس کی ایج دیکھیں۔ اور اب نرمین آنٹی نے وہاں سے وحاج کو کے ساتھ شادی کے لیے بولا تو ہتے سے اکھڑ گیا۔ کیا ہوا اس کو؟ زیادہ سے زیادہ کتنی سوتی ہوگی وہ؟ تم سے 7-8 سال ہی نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں دیکھو کتنی خوبصورت بھی ہے، اور میں نے اس کی آنکھیں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے، تو تم اس چیز کو مت دیکھو اور مجھے مت روکو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آنٹی پلیز، ایک بار آپ پہلے بھی یہ فیصلہ کر چکی ہیں، اور دیکھ لیں اس کا کیا انجام ہوا۔ آج بات بدل گیا۔ آج ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، شاید تمہارا میرب کے ساتھ نہیں لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی وجہ بنا کے اب تم ساری زندگی شادی نہیں کرو گے۔ اگر میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ لے رہی ہوں تو کیا مجھے اتنا حق نہیں ہے کہ میں نرمین آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو چھو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں اب کچھ نہیں کہوں گی، خوش رہو، تم اکیلا رہنا چاہتے ہو تو اکیلے رہو۔ وہ ناراضگی سے بولتے اندر چلی گئی، جبکہ وہ آج گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ان کی باتوں کو سوچتے ہوئے بے اختیار کو دیکھ سوچنے لگا، اور پھر نرمین آنٹی کی بات مانتے ہی بنی۔ نور کا رشتہ لے کر گئی نیلما آنٹی سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھا، میرا وحاج لاکھوں میں ایک ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، بغیر ماں باپ کی بیٹی ہے۔ آپ نے کسی سے تو کرنی ہے شادی، اس کی بھی میرے وہاب سے کر دے۔ میرا وحاج بہت اچھا ہے، جانتے تو ہیں نا آپ اسے؟ میں حور سے پوچھ رہا ہوں، وہ جو کہے۔ نیلم آنٹی نیم رضامندی سے بولی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، غور سے پوچھیں۔ اس نے پلکیں جھکائی، اپنی رضامندی دے دی، جس پہ نرمین آنٹی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نرمین آنٹی کو دبئی جانا تھا ہسبینڈ کے پاس، تو انہوں نے جانے سے پہلے ان کی شادی فکس کر دی۔ سادگی سے نکاح ہوا۔ وحاج اور حور میں ان دونوں آمنا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ نکاح کے بعد نیلما نے سادگی سے وحاج کے ساتھ حور کو رخصت کر دیا۔ اسی دن نرمین کی فلائٹ تھی۔ وحاج جو حور دونوں ہی انہیں ایئرپورٹ پہ ہی سی آف کرنے گئے، اور زبیر اور میں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی کہ بہت اچھی ہے وحاج، مجھے یقین ہے وہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے گی، بس تم بھی اسے ڈھیر سارا پیار دینا، ان میں آنٹی کا مان رکھنا، عثمان کو کبھی توڑنا مت۔ آج سے کہتے ہیں ان کی آنکھیں نم ہوئی۔ وحاج نے انہیں گلے سے لگا لی۔ جلدی آئیے گا دوبارہ، مس کروں گا آپ کو بہت۔ وحاج کے لہجے بھی نم ہوا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، آ جاؤ بچوں۔ نرمین نے عمیر اور زبیر کو پکارا تو وہاں سے ملتے اپنی مما کے ساتھ چلے گئے، جبکہ وہ اور حور انہیں دیکھتا جاتا رہے۔ نرمین آنٹی بہت اچھی خاتون ہیں، آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ واپسی پہ گاڑی میں خاموشی سے تنگ آ کے حور نے بات کا آغاز کیا۔ ماں کی جگہ ہے وہ میرے لیے،
اس لیے ان کی کہیں کوئی بات نہیں ٹالتا۔ ڈرائیونگ کرتے میں اسکرین سے بات دیکھتے ہوئے جواب دے، مجھ سے شادی بھی آپ نے ان کے کہنے پہ کی ہے نا؟ اس کے سوال پہ حور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں، اس کے گوئی پہ حور نے گہرا سانس خارج کیا اور باہر دیکھنے لگی۔ وحاج کو اس کے چہرے کی اداسی بالکل اچھی نہ لگی۔ تم تھوڑی تھوڑی پیاری بھی ہو اور تھوڑی تھوڑی جھلی بھی، تو اس وجہ سے بھی تم سے شادی کی ہے۔ وحاج نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہا تو حور کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ ایک نظر وحاج کو دیکھا تو شرم سے پلکیں جھک گئی۔ گراج میں گاڑی روکتے ہوئے نیچے اترا۔ یہ گھر میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ اس ایریے میں کبھی لائٹ نہیں گئی تھی۔ اس لیے وحاج کو حیرانی ہوئی۔ وہ اندر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا اور بھی گاڑی سے اترتی اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ وہ راجاؤں وحاج نے پلٹتے ہوئے اس سے مخاطب کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اندر چل پڑی۔ موبائل کی روشنی میں وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو گھر میں گہرا اندھیرا۔ تم یہاں بیٹھو، میں چیک کرتا ہوں لائٹ کو کیا ہوا ہے۔ موبائل پہ فیوز روم کی جانب بڑھا اور کچھ پل کے لیے حیران رہ گیا۔ سب فیوز بند تھے۔ وہ دوبارہ سے آن کرتا واپس موڑا۔ پورے گھر میں لائٹ واپس آ چکی تھی۔ اس کے دماغ پہ یہ بات گھس سی گئی۔ جانتے ہوئے سب ٹھیک تھا، گھر میں اور کوئی تھا بھی نہیں تو پھر سب کو باہر آیا تو حور کا رخ دوسری جانب تھا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس کی پکار پہ حور جھٹ سے پلٹی۔ اس کا رنگ لٹھی کی مانند سفید ہو رہا تھا، بس تھوڑا تھوڑا۔ وہ دھیما سا بولی، یہاں میرے پاس۔ وحاج نے موبائل کے ایک طرف رکھتے سے پیار سے پکارا۔ وہ پیار سے گئی ہوا ہے اور اتنا برا کیوں نہیں ہوں؟ پہلے تو کبھی نہیں اس طرح گھبرائی۔ اور وہ جلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ ایک درد کی ٹیس اس کے پیٹ میں اٹھی۔ اس کا حور کے چہرے کی جانب پیار سے بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ حور کو دیکھ رہا تھا جس نے ایک چھرا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا تھا اور پھر بے دردی سے واپس باہر کھینچا اور ایک بار پھر پوری شدت سے اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ ایک ہی شدت سے وحاج کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گر گیا۔ اور مسٹر وحاج، ساری تکلیفیں خون نفرت سے دیکھا۔ جب یہ رشتہ آپ کو تکلیف دیتا ہے تو کتنا درد ملتا ہے، احساس ہوا؟ وہ اس کے قریب گھنٹوں کے بل بیٹھ کے پوچھ رہی تھی۔ وحاج کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی معصوم تھی یا بہروپیہ؟ وہ سمجھ نہ پایا۔ خون وہی چھرا دوبارہ نکالا اور ایک بار پھر سے اس کے پیٹ پہ مارنے لگی، جو زمین پہ بے سود اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے حور کے ہاتھ کانپے تھے۔ اسے اللہ یاد آ گیا تھا۔ قرب سے آنکھیں بھیجتے اس نے وہ چھرا دور پھینک دیا اور اس کے چہرے پہ جھکی شدت سے اس کے لبوں کو چوم گئی اور اس کی سانسیں نکالنے کے درپے ہوئی۔ جب اپنی سانسوں میں ہلچل ہوئی تو پیچھے ہٹی۔ تم تک پہنچنا، تمہیں تڑپ تڑپ پر اور سرک سسک کر مارنا، یہی جنون تھا میرا۔ الفاظ تھے کہ دل میں کھپے شادی اور مرضی ایک ساتھ مبارک ہو۔ وحاج انصاری کہتے ساتھ ہی وہ زمین سے اٹھی تھی اور پیچھے کی جانب قدم لیتے وہ وہاں کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، جو بالآخر بند ہو گئی تو وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ٹرننگ پوائنٹ۔ آج کتنے سے بعد ایک بار پھر سے شیرازی ہاؤس میں خوشیوں کا سماں تھا۔ اللہ نے شیرازی صاحب کو پھر سے خوشیوں سے نوازا تھا۔ آج ان کی چھوٹی بیٹی حورب کی منگنی تھی، ان کے بھائی کے بیٹے نعمان کے ساتھ۔ سبھی گھر والوں سمیت حورب اور نعمان بھی خوش تھے۔ ینگ پارٹی خوب ہلا گلا کر رہی تھی۔ ڈی جے کے سانگ پر سبھی کزن سونگ رہے تھے۔ آج شیرازی صاحب نے کسی کو بھی نہیں ٹوکا تھا۔ آج ان کی چہیتی بیٹی حورب کی منگنی تھی۔ بھائی صاحب، آپ اجازت دیں تو منگنی کی رسم ادا کریں؟ آپ سے راضی جا شیرازی اجازت طلب کر رہے تھے۔ انہوں نے اسٹیج پہ بیٹھے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا جو اس وقت 12ویں ٹور لگ رہی تھے۔ اس بات میں سر ہلاتے انہوں نے منگنی کی اجازت دی۔ نعمان نے رنگ ہاتھ میں پکڑی۔ فوٹوگرافر پکچرز بنانا شروع کر چکا تھا۔ ابھی رنگ پہنا تھا کہ لائٹ آف ہو گئی۔ سبھی حیران ہوئے۔ اچانک سے ڈی جے پہ میوزک بند ہوا اور دوسرا گانا شروع ہوا۔ میرا دل جس دل پہ فدا ہے، ایک بے وفا ہے، ایک بے وفا، ہاں محبت کی یہ سزا ہے۔ لائٹس آن ہوئی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حورب اپنی جگہ کنگ رہ گئی۔ تو بے وفا ہے، ہاں تو بے وفا ہے۔ سبھی اس وقت اپنے سامنے وحاج انصاری کو دیکھ کر ٹھٹکے تھے، جو چند سیڑھیاں چڑھتا نیچے آیا، بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا۔
حورب کا دل پہلو میں دھڑکا تھا۔ بھئی اب تک اس شخص کو دیکھ رہی تھی، وہ آج تم اجاز سامنے سے دیکھتے پہچان لیا تھا۔ بھلے وہ ایک دو بار ہی ملے تھے، لیکن وہ تھا تو ان کی بیٹی میرب کا شوہر، ان کا داماد۔ کیا ہوا، منگنی کی رسم کیوں روک دی؟ جاری رکھیں، وہاب نے سگریٹ نکالتے سلگایا۔ کسی کو بھی اس کا پرسار انداز سمجھ نہ آیا تھا۔ بیوی کی وفات پہ تو نہ آئے، آج رنگ میں بھنگ ڈالنے بن بلائے چلا آیا۔ وہ دھیما سا بڑبڑائے۔ اجاز صاحب نے منگنی کی رنگ پہنانے کا اشارہ کیا۔ نعمان حورب کو رنگ پہنائی تو ہر طرف تالیوں کی گونج سنائی دی۔ علم نے رنگ ہاتھ میں پکڑی، اس کی نظر وہاج انصاری پہ اٹھی جو بنا چپکے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ نعمان کو رنگ پہناتے کنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گری، لہراتے ہوئے وہاج کے پیروں میں جا گری۔ سب کی نظر وہاج کے رنگ اٹھائی اور اس کی سٹیج جانب دیکھتا ایک قدم اور سٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہاج پہنچتا کہ اس نے حورب سے نظریں نہیں ہٹائی تھی اور نہ ہی حورب کی نگاہ سے ہٹی تھی۔ ہتھیلی کو تھامے رنگ اس کی ہتھیلی پہ رکھی، حورب کا پورا جسم کانپ رہا تھا ایک خوف سے۔ وہاب انصاری کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ رنگ پہناؤ۔ وہاج شیرازی، وہاج کی گہری کالی آنکھیں اس پہ ٹکی ہوئی تھی۔ اس کا سانس روکنے کے لیے اس کی آنکھوں کا سرپن ہی کافی تھا۔ حور بیٹا رنگ پہناؤ، وہاب صاحب بھی دھیرے سے بولے۔ حرم نے انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا جو کانپ رہا تھا۔ نعمان کا اس کو یوں لرزنا عجیب سی کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ انگوٹھی حورب نعمان کی انگلی میں پہناتی، وہاج انصاری نے اس کی کلائی سختی سے دبوچی۔ دونوں کی نگاہیں پل بھر میں ملی تھی۔ بس وہاج انصاری میں اتنا ہی صبر تھا۔ سب حیرت کا بت بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑو میری بیٹی کا۔ اجاز انصاری غصہ ضبط کرتے ہوئے بولے۔ آپ کی بیٹی نے بتایا نہیں آپ یہ شادی شدہ ہے؟ وہاب انصاری کی بیوی، وہاج کرخت لہجے میں بولا تھا۔ وہاب موجود سب کو صاف سونگ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، میری بیٹی ایسے نہیں کر سکتی۔ اجاز شیرازی کو یقین آیا، یہ سچ ہے، آپ کی بیٹی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ محبت کو چبا کے ادا کیا گیا کہ حور کی نظر بے اختیار اس پہ اٹھی اور محبت کی وجہ سے ہی مجھ سے شادی کی، لیکن یہاں آ کر یہ منگنی کا ڈرامہ کیوں نچا رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، حور سچ بولنا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ صحیح ہے، اجاز صاحب نے پوچھنے لگے۔ وہ بہت بری طرح پھنسی تھی، نہ کرتی تو سامنے کھڑا شخص ہر ثبوت دکھا کے اس کی سانسیں کھینچ لینے کی طاقت رکھتا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا ہر حق سونپ چکی تھی اور ہاں کرنے سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ سانسیں وہ اس صورت میں بھی کھینچ ہی والا تھا۔ حورب کو اپنی آواز سنائی دی۔ حورب کی خاموشی نے سب کے دلوں میں بہت سے سوال کھڑے کر دیے تھے۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن چٹاخ اجاز شیرازی کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے باپ کو حیرت سے دیکھتے چلی گئی، جبکہ وہاں موجود سب لوگوں نے یہ منظر بڑے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ میری بیٹی ہے، اجاز صاحب دکھی انداز میں بولے۔ انہیں کان سے ٹوٹ کے گرے۔ بابا، وہ تڑپ کے آگے بڑھی۔ مت پکارو مجھے بابا، نہیں ہوں میں تمہارا بابا۔ وہ غصے سے بولے، جس دن اللہ نے مجھے بیٹیوں سے نوازا میں نے رب کا شکر ادا کیا، اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا، لیکن بیٹیاں کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہیں آج پتہ چلا۔ وہ دکھ تکلیف سے بول رہے تھے۔ بابا پلیز ایک بار میری بات تو سن لیں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس شخص کے نکاح میں ہو جو تمہارے مرحوم بہن کا شوہر تھا اور مجھے صفائیاں دے رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ جان لے لوں گا میں تمہاری، یا مار ڈالوں گا خود کو۔ انہوں نے پاس آتی ہوئی حورب کو دور دھکا دیا۔ وہ سیدھا وہاج کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس نے پتھرائی نظروں سے باپ کو دیکھا، جبکہ وہاج نے اس کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو اتارتے نعمان کی طرف اچھالا۔ یہ منظر دیکھتے سبھی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہاں بھی سختی سے اس کی کلائی دبوچی کہ حور کو لگا اس کی کلائی ٹوٹنے لگی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا بھری محفل کو ہکا بکا چھوڑ گیا۔ وہاج انصاری ولد فہد انصاری، آپ کا نکاح حورب شیرازی اجاز شیرازی سے 1,00,000 مہر طے پایا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پہاڑی سے باہر لاتے گاڑی کے ساتھ پڑکھا۔ 6 ماہ پہلے کے الفاظ کی باشکش اس کے کانوں میں گونجی۔ شیرازی کوئی اور نہیں، میرب کی بہن تھی، میرب کی بہن، جس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے بعد اسے ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں ہوا تھا۔ ایسی چوٹ کھائی تھی، ابھی بھی وہ اس چوٹ سے سنبھلا نہیں تھا کہ اس کی بہن حورب
نے اسے میرب سے بھی بڑی چوٹ پہنچائی۔ میرب سے تو صرف اس کا نکاح ہوا تھا، اس کے ساتھ تو اس کی دلی وابستگی تھی، لیکن حور سے وہ سچ میں محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی دی ہوئی چوٹ نہ صرف اس کی زندگی بلکہ اس کے دل پہ بھی لگی تھی۔ اس کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھا، کہا تھا مجھے مارنا نہیں، تڑپ تڑپ اور سسک سسک کے مارنا تمہارا جنون ہے نا؟ کچھ ایسا ہی کہا تھا نا۔ جنون کیا ہوتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ جھٹکے سے اسے گاڑی کے فرنٹ سیٹ پہ دھکا دیتے بٹھایا، دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے اس نے گاڑی کو فل سپیڈ پہ چھوڑا۔ خود کا دل اچک کے حلق میں آیا، لیکن اس نے اپنے چہرے پہ کوئی ڈر ظاہر نہیں کیا۔ گاڑی فل سپیڈ سے سڑک پہ رواں تھی۔ شہر ختم ہوتے پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسے کہاں لے کے جا رہا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی سیدھا جاتی جا رہی تھی، سامنے گہری کھائی تھی۔ اور کو لگا اس کا آخری وقت آ گیا۔ ایک نظر وہاج کو دیکھا اور آنکھیں سختی سے میچ لی، لیکن عین کھائی کے پاس جاتے سے گاڑی کو ٹرن دیا۔ 1 انچ کے فاصلے پہ گاڑی رکی تھی۔ حور کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ مہاجر نے سارے بھرتے گاڑی سے نیچے اترتے حور کو گاڑی سے باہر نکالا اور گاڑی کے ساتھ زور سے پٹکا۔ اس بار شدید درد کی لہر اس کی کمر میں اٹھی۔ اپنے لبوں کو دانتوں تلے دباتی ہوئی درد خاموشی سے برداشت کر گئی۔ پوش ہو گیا نا تمہیں درد دینے کا، چلو اس دن تو تم نے چونک گئی، آج تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں۔ آج نے چونک کے انگلی اٹھا کے اسے سرخ آنکھوں سے باہر کیا۔ اپنی پینٹ کی جیب سے گن نکالتے وہ حور کے ہاتھ میں تھما گیا۔ وہ اس کا رخ اپنے دل کے مقام۔ یہ کیا؟ حور کا دل پوری طرح 6 گولیاں اس میں۔ اس دن 2 بار کیا۔ وہاج کے بعد اسے گزرا منظر یاد ہے، لیکن تیسرے بار پہ تم رک گئی اور پوری شدت سے میرے لبوں پہ جھکی تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے وہ کرب سے بولا، آج نہیں رکنا، آج اپنے سارے بدلے لے لو۔ 6 کی 6 گولیاں میرے دل کے اندر اتار دو، کیونکہ یہ دل میرا نہیں رہا، مجھ سے دغا کر گیا ہے، مجھے لایا تھا، بے بسی سے چلایا تھا۔ تمہیں اپنا سب کچھ مان چکا ہے، اسے ختم کر دو اپنے ہاتھوں سے۔ وہ چلا رہا تھا، اس کے لہجے میں درد تھا۔ چلاؤ گولی، وہ پھر سے چلایا۔ حور پورے وجود سے کانپنے لگی۔ مجھے مارنا تمہارا جنون ہے، جبکہ سب کچھ جانتے ہوئے تم میرا جنون بن گئی ہو۔ اس سے بڑھ کر بے بسی اور کیا ہوگی میرے لیے۔ وہ کرب سے چلا رہا تھا، مار ڈالو مجھے، اس بار پورا مارنا تاکہ دوبارہ نہ آ سکوں۔ اتنا کہتے ہوئے شدت جنون سے اس کے لوگوں پہ جھکا۔ اس سے وہ وقت یاد کروا گیا جب وہ اس کی طرف قریب ہوئی تھی۔ تو ہی آرزو، تو ہی جستجو، تو ہی جنم۔ وہ ٹرگر پہ انگلی رکھے کانپ رہی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں تھی۔ اس کے لبوں کو جکڑے اپنا سارا درد، غصہ، ساری تشنگی، سارا جنون اس میں انڈیل رہا تھا۔ وہ جا کے بھی وہاج پہ گولی نہیں چلا پا رہی تھی۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے گن ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ شدت سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، دھاڑے مار مار کے روتے وہ اپنا غم بھلا رہی تھی۔ تم قاتل ہو میری بہن کے، تم نے مار دیا اسے، کیوں؟ وہ اس کا گریبان جکڑے چلائی۔ وہاج کے دل میں سکون سا اترا۔ وہ یہی جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں، اور اس نے ثابت کر دیا تھا، کیونکہ وہ گولی نہ چلا سکی۔ میں نے تمہاری بہن کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اور اب کی بار وہ دھیمے لہجے میں بولا، نہ زندہ میں اور نہ مردہ میں، وہ دل ہی دل مرنے والی ہوئی تھی۔ تم نے اس شاپ میں شارٹ سرکٹ کروا کے میری بہن کو زندہ جلا دیا۔ کیسے بھولوں گی اس ظلم کو؟ نہیں معاف کروں گی۔ وہ ابھی بھی اس کا گریبان جکڑے ہوئے تھی۔ وہاں اسی لیے اپنی گاڑی کی جانب بٹھاتے ہوئے اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کے سامنے وہ فائل رکھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھا۔ اس فائل کو دیکھو، سب سمجھ آ جائے گا۔ حور نے فائل کھولی۔ اس میں اپنی ہی بہن کے کسی غیر شخص کے ساتھ شرمناک تصویریں دیکھ کے حور کے ہاتھ تصویریں چٹی تھی۔ وہاں نے کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا اور پیپر بھی اس کے سامنے رکھے، جنہیں پڑھ کے حور کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ میرے کی شادی کے وقت وہ یہاں نہیں تھی، اپنی سٹڈیز کی وجہ سے ترکے میں تھی، لیکن جب اس کی ڈیتھ کی خبر سنی تو خود کو نہ روک پائی اور پاکستان آ کے اس نے اپنی بہن کی جان اچانک موت کی وجہ سے تلاش کی تو وہ وہاج اس قاتل نظر آیا جو اس کے جنازے تک میں شرکت نہ ہوا۔ وہیں اس نے جسم ارادہ کر لیا کہ وہ ہاتھ سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے کے رہے گی۔ وہ وہاج کا ایڈریس نکلوانے میں کامیاب ہو گئی اور پھر پوری پلاننگ کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہو کے اس سے نکاح کر کے اس کو صرف اسی رشتے سے مات دی جس رشتے سے وہ اس کی بہن کو مار گیا تھا۔
ان رپورٹس کو پڑھنے کے بعد یقیناً تمہیں وجہ پتہ لگ گئی ہوگی کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ وہ سب کیوں کیا، لیکن پھر بھی میرے دل میں خوف خدا آ گیا، اسے زندہ چھوڑ دے۔ لیکن پاکستان چھوڑنے سے پہلے میں اسے طلاق دے آیا تھا، اور یہ بات تمہارے بابا بھی جانتے ہیں، بلکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اسے کچھ بھی چھپا نہیں۔ انہی کی وجہ سے یہ راز اب تک راز ہے کہ ان کی بیٹی میرب کی کسی شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور وہ شخص کے بچے کی ماں بھی بننے والے تھے۔ اس سے زیادہ، اور پلیز خدا کا واسطہ چپ ہو جائیں، کانوں پہ ہاتھ رکھے چلائی تھی، شدت سے روتے اسے اپنی بہن یاد آ رہی تھی۔ میں نے تو اسے زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس شخص کی بیوی نے اسے بھی مروا دیا، اور تمہاری بہن کو بھی۔ یہ سب ثبوت اسی نے مجھے دیے تھے۔ اس وقت تو نام جان سکا، لیکن بعد میں سب جان گیا تھا۔ وہاں آج اپنی بات مکمل کرتا اس کے قریب آیا، جو بس روئی جا رہی تھی، کھینچ کے اسے سینے سے لگایا۔ وہ مزید شدت سے روتی۔ وہاد نے اسے سمیٹا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ حور نے سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بے وفائی تو میں نے بھی کی آپ کے نکاح میں ہوتے، کسی اور شخص سے منگنی کرنے جا رہی تھی۔ پھر مجھے کیوں سزا نہیں دی؟ کیونکہ میں جانتا تھا، تمہیں کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ میں زندہ ہوں، ورنہ تم منگنی نہیں سیدھا نکاح کرتی، اور وہاج انصاری تمہیں بھی جان سے مار ڈالتا، اور خود کو بھی وہاں۔ اس کے گرد احسار بنائے اس کے لبوں کو دھیرے سے چھو گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہاج نے اس کا جھکا سر واپس اٹھایا۔ جب مار رہی تھی تو لبوں کو کیوں دستر دینے لگی؟ اس کے سوال پہ حور کا دل پوری طرح دھڑکا، اور کچھ پوچھ رہا ہوں وہ دینے سے لہجے میں گویا ہوا نہیں پتا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئے تو وہ ہنستا ہوا اس کی بنائی پینٹنگز کی طرح ہی لگا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے تکلیف دینا چاہتی تھی، لیکن تکلیف میں دیکھ کے تڑپ گئی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا میں نے۔ تم نے میری تکلیف کم کرنا چاہی تھی، ناپہا نے تصدیق چاہی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ دل میں ایسا سوال پوچھ بیٹھی۔ میری آنٹی نے، نرمین آنٹی، اور میں ہم نکاح والے روز ہی سب جان گئے تھے۔ تمہارا نام حورب اعجاز شیرازی ہے، وہیں سے سب پتہ لگ گیا تھا۔ اور دبئی نہیں گئی تھی، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ پیچھے وہ خود آیا۔ مطلب آنٹی وہ سب جان گئی؟ وہ اب تو مجھ سے نفرت ملک کو مرشان ہوئی۔ کوئی بھی میری حور سے نفرت نہیں کرتا، اور نہ میں کسی کو اجازت دوں گا نفرت کرنے کی۔ میری تھوڑی جھلی مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ وہاج نے ایک بار پھر اس کے لبوں کو نشانہ بنایا اور اپنی دسترس ملی۔ آپ بار بار کیوں میرے لبوں پہ جھکے ہیں؟ وہ دوبارہ نہیں ملا۔ ایک بار پھر سے پلا دو نا وہ نشہ جو تم نے مجھے پلایا تھا۔ وہ آنکھیں کرتا مسکراتے ہوئے بولا۔ خور نے اس کی آنکھوں پہ اپنی ہتھیلی جمائی تو وہ کہکا لگا کے ہنسا۔ پھر ہنستا دیکھ مسکرا دی۔ اس کی زندگی کا کٹھن مرحلہ گزر گیا تھا۔ کیسا دردناک چیپٹر کلوز ہوا تھا جو صرف اور صرف سب کو تکلیفوں کے سوا کچھ نہ دیتا۔ اعجاز صاحب میرب کے متعلق پہلے سے سب جانتے تھے، لیکن حور کے اقدام سے بے خبر تھے۔ وہاج نے انہیں منا کے دم لیا تھا حور کا میکا نہ چھوٹے۔ سب سے مل کے وہ دونوں واپس آج استنبول جا رہے تھے۔ سب انہیں ایئرپورٹ پر سی آف کرنے آئے تھے، جہاں چڑھا بھی چکا تھا۔ وہاج نے اس کا ہاتھ تھاما تو مسکرا دی۔ جو بھئی پہلے والی حور چاہیے جو میرے ناک میں دم کر کے رکھتی تھی۔ وہاج نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے خواہش کی۔ لیکن مجھے یہ ہنستا ہوا وہاج انصاری چاہیے۔ حور نے اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھے تو بدلے میں وہاج فوراً اس کے لبوں کو چوم گیا۔ وہ چھٹ سے شرما کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بار گھر پہنچ جائیں، تمہیں اپنے جنون سے آزادی نہیں کی تو کہنا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسائے وہ پھر سے اس کا ہاتھ چوم گیا۔ وہ انہیں مطمئن ہوتے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وقت کے رہتے سے سب پتہ چل گیا، اور وہاج کا یہ احسان تھا کہ اس نے یہ راز نہیں کھولا تھا، اس کی بہن کی عزت کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اپنے اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی شکر گزار تھی، جو چاہتا تو اسے بھی مار سکتا تھا، لیکن وہ بدلہ لینے آیا تھا۔ بے اختیار آگے ہوتے ہوئے اس نے اس کے شرٹ کے اس حصے پہ لب رکھے جہاں اس نے زخم دیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھے، اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ دونوں ہی اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھے۔
تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ بہت بہت شکریہ کہانی پڑھنے کے لیے۔ تو ریڈر، سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا چاہیے، کیونکہ سنسیئرٹی ہی ہر رشتے کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب میرب نے وہاج کے ساتھ سنسیئرٹی نہیں دکھائی تو مجبوراً وہاج کو اس کو چھوڑ کر واپس جانا پڑا، لیکن اس کے بڑا پن تھا کہ اس نے میرب کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نے اس کو ڈیورس دی اور واپس ترکی چلا گیا۔ ہر کوئی وہاج نہیں ہو سکتا، اور پلیز آج کی لڑکیاں خود کو میرب بننے سے بچائیں، اور ہر کوئی حور کی طرح خود قسمت بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو وہاج جیسا پیار کرنے والا، کیئر کرنے والا ہسبینڈ ملے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔